नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो तमाम नाज़रीन की तरफ, तमाम अपनी पूरी टीम की तरफ से भी नाज़रीन का वालेहाना इस्तक़बाल है। आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है मुश्किलात व मसाइब और उनका हल। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की है। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कि आजमाइश, मसाइब व मुश्किलात को आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा या उनका मुक़द्दर बनाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी आज़माया है, अम्बिया को भी आज़माया, रसूलों को भी आज़माया, और सबसे ज़्यादा जिन पर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े गए वो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो किस तरह ये मसाइब व मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं, किस तरह हम इन्हें आजमाइश तसव्वुर करें, किस तरह इन पर सब्र शुक्र करें, और किस तरह इन मसाइब व मुश्किलात से नबरदाज़मा हों, इन पर काबू पाएँ और इनका हल तलाश करने की कोशिश करें। ये हमारा आज का मौजू है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या। मालिक बिन औफ अशजई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सहाबी हैं आप, और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फ़क्र फ़ाक़े ने परेशान कर दिया है, और मज़ीद सितम यह है कि मेरा बेटा दुश्मनों के नरग़े में, उनके क़ैद में है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र करो, तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए मदद तलब करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ने के लिए कहा। वो और उनकी अहलिया ये पढ़ते रहे। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा सामने खड़ा है। पूछा कि बेटे, तुम तो दुश्मनों के क़ैद में थे, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, अचानक रात को मैंने अपनी जो बेड़ियाँ थीं उनको कुछ ढीला पाया, मैं किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। चलते हुए जिस ऊँट के पर मैं सवार था, कुछ और ऊँट उसके पीछे खड़े, उसके साथ साथ उसके पीछे चल पड़े। तो ये देखें कि मेरे साथ जो है वो पीछे 100 ऊँट भी मैं भगा लाया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई सबील, कोई राह नजात ज़रूर पैदा कर देता है, और उसे ऐसे रास्ते से, ऐसे वसीले से रिज़्क़ अता करता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। तो पहला सवाल मौलाना साहब की खिदमत में यही है कि मसाइब और आलाम हम सबकी ज़िंदगियों में आते हैं, और देखते हैं कि अल्लाह ताला ज़्यादा उन लोगों को आज़माता है जो साहिब ईमान होते हैं, ताकि उनके ईमान की आजमाइश हो सके, इम्तिहान हो सके। तो ऐसे में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा साहिब ईमान हो गए तो आजमाइशों में मुब्तला हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा आजमाए जाते हैं वो कहते हैं कि हम ही ज़्यादा ख़ताकार हैं। तो ये जो दो कसौटियाँ हैं, इनमें से सही कसौटी कौन सी है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज के इस दौर हाज़िर में जब अपने मुआशरे पर हम निगाह डालते हैं और दाएं बाएं देखते हैं तो हर कोई शिकवा कुना है और अपने अपने मसाइल से दो चार है। बेशक कोई ऐसा है जो किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, कोई आदमी अपने कारोबारी एतबार से परेशान है, किसी शख्स के पास में मालो दौलत की कमी है, किसी के पास में मालो दौलत है लेकिन उसके पास में औलाद नहीं है, किसी के पास में औलादें हैं लेकिन औलादें नाफरमान हैं। गर्ज़े की मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ हालात हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, और हर कोई उसका शिकवा कुना है कि ये मसाइल हमारे ऊपर आ रहे हैं, हालात आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। इसका तदारुक कैसे होना चाहिए, इसका हल कैसे होना चाहिए, इसके लिए लोग बड़ी तगोदो कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नतीजा भी इसका सिफर है और रिज़ल्ट भी इसका कोई ख़ास नहीं आ रहा है। हम ये देखते हैं कि इस माशरे के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हालात और तकालीफ किसी नेक इंसान पर भी आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक आम गुनहगार पे भी आते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि किसी फासिक पे, फाजिर पे, बागी पे भी आते हैं। तो इसके बारे में समझ लेना चाहिए कि अगर किसी तकलीफ़ में कोई अल्लाह का नेक बंदा और मुक़र्रब तरीन बंदा अगर मुब्तला है
تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ابتلا ہے اور آزمائش ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی گنہگار پر اس طرح کے حالات آ رہے ہیں، تکالیف میں اس کو مبتلا کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، اس کے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی باغی اور فاسق اور فاجر کے اوپر یہ حالات آتے ہیں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہ ہوتے ہیں وہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت کسی مجموعی گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالی قوموں پر عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، اس گناہ کی پاداش میں اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لیا، جانچ پڑتال کیا۔ سورہ نون میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے 5 بھائیوں کا۔ ان کے جو باپ تھے وہ باپ ایک بہت ہی اچھے ذمہ دار قسم کے آدمی تھے، باغات تھے، کھیت تھے، کھلیان تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی ان کی فصل کٹتی تھی اور کھیت کھلیان سے جو بھی مال آتا تھا اس کے 3 حصے بنایا کرتے تھے۔ ایک حصہ غربا مساکین پہ خرچ کیا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے، اور ایک حصہ وہ آگے اس کھیتی کے اندر لگانے کے لیے مال کو رکھا کرتے تھے۔ ان کا نظام تھا، معمول تھا۔ تو بچے وہ بہت ہی کبیدہ خاطر ہوا کرتے تھے، کہتے یار یہ باپ بڑا بیوقوف آدمی ہے، جتنا مال آتا ہے سب کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، غربا و مساکین کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ جناب جو کھیتی سے کٹ کر کے آتا تھا وہ مال اپنے گھر میں رکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب کھیتی میں ہم کاٹنے جاتے ہیں تو وہاں دن کے اجالے میں جاتے ہیں اور غربا مساکین فقراء وہاں کھیت میں مانگنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، تو ایسا کریں گے کہ اس بار بھور میں صبح سویرے جائیں گے اور اپنی کھیتی کو کاٹ کے، فصل کو کاٹ کے لے آئیں گے، کوئی دیکھنے بھی نہیں پائے گا، اور جب کوئی دیکھے گا نہیں تو سوال بھی نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے معمول بنایا، جبکہ ان میں سے ایک بھائی منع کر رہا تھا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اب صبح سویرے بھور میں نکلے جا رہے ہیں، اپنے کھیتی کے پاس میں گئے تو دیکھا وہاں کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے کھیت کھلیان پہ ہم آ گئے ہوں۔ تو چھوٹے نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ کھیتی ہمارا ہی ہے، یہ کھلیان ہمارا ہے، یہ باغ ہمارا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا، آسمان سے آگ برسایا، اس آگ نے اس پوری کھیتی کو، پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا تھا۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ کہ انسان گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جب انسان اپنے اعمال نامے کو اپنے گناہوں سے سیاہ کرتا ہے۔ قربان صاحب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصائب و مشکلات یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، آتی ہے، روپ الگ ہوتے ہیں، مقدار الگ ہو سکتی ہے، اوقات الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں مشکلات یا مصائب آتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات کا سامنا ہو تو انسان حواس باختہ ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ کی کیا ہدایت ہے، اور مضبوط ایمان والے لوگ ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں؟ جب اس طرح کے حالات آئیں تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں یہ حالات اعمال سے ہی بدلیں گے، حالات اعمال سے ہی بدلیں گے۔ اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی حالات آتے ہیں تو انسان کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کو متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سختی بعد مخالف سے نہ گھبرانا عقاب، سختی بعد مخالف سے نہ گھبرانا عقاب، یہ بھی چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ جب بھی اس طرح کے حالات آئیں تو انسان کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور پیچھے مڑ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے،
کیا گناہ ہوا ہے، آیا وہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، چھوٹی غلطی ہے کہ بڑی غلطی ہے، اجتماعی غلطی ہے کہ انفرادی غلطی ہے، کس طرح کی غلطی ہے، انسان کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور محاسبہ کرنے کے بعد اس انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے جو سب سے بڑا دربار ہے، جو ارحم الراحمین ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہونا چاہیے۔ قرآن شریف میں سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا مادی بھی حل ہے، روحانی بھی حل ہے، تمام طرح کے حل اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب استغفار کریں گے تو اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اور گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کا نزول فرمائے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ اگر آپ کے پاس میں اولاد نہیں ہے تو اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ تمہارے باغات میں، کھیتیوں میں اللہ فراوانی بھی عطا فرمائے گا، اور روزی کی اگر تنگی ہے تو اللہ روزی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ توبہ اور استغفار کا فائدہ اور نتیجہ ہوتا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، اولاد کے لیے بھی، مال کے لیے بھی، کھیتی باغات کے لیے بھی، قوم و ملت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، تمام طرح کی خیر و خوبی اور فلاح استغفار کے اندر موجود ہے۔ جب بھی حالات آئیں تو بندگان خدا کو استغفار کرنا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بخشائے تھے، جن پر کوئی گناہوں کا اثر نہیں تھا، آپ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ بالکل صاحب، استغفار کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا اور اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ وہ شخص جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ ہم یہ کیوں بھول بیٹھے ہیں آج کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ ہم مادی وسائل کی طرف جاتے ہیں، ہم مادی وسیلوں کی طرف جاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں جن سے ہمیں رحم کی یا ان سے مدد کی امید ہوتی ہے، اور ہم مسبب الاسباب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ کتنا ضروری ہے؟ اللہ پر توکل بہت ہی اہم ترین چیز ہے، اور صحابہ کرام اور آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کے مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں اور ہمارے اکابرین امت کے اندر توکل یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اور جب تک اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا، تب تک آپ بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے رہیں گے۔ ورنہ صحابہ کرام بالکل مطمئن رہا کرتے تھے، ان کا یہ وطیرہ تھا، ان کی یہ سوچ و فکر تھی کہ جس اللہ رب العزت نے پرندوں کو پیدا کیا ہے، اور پرندہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، شام کو بھر پیٹ واپس آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی آتا ہے۔ آپ چوپاؤں کو دیکھ لیجئے، باضابطہ ان کے لیے کوئی اس طرح کے سسٹم نہیں بنائے گئے ہیں کہ جائیں وہاں پہ کھانا رکھا ہوا کھا کے چلے آئیں، بس وہ سبزیاں ہیں، ایسے ہی ترکاریاں جو گری پڑی رہتی ہیں بازاروں کے اندر، اور ایسے ہی گھاس وغیرہ ہیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس پر ان کا توکل رہتا ہے۔ جب اللہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے تو اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا پیٹ کیوں نہیں بھرے گا؟ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے تمام لوگوں کو کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اللہ رب العزت پر نگاہ رکھ لیں اور تکیہ کر لیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آئے گا زبردستی ہمارے منہ میں لقمہ ڈالے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے اور جو اس کا ضابطہ بنایا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ پیر ماریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ پرندے کو دیکھ لیجئے، پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے، تگ و دو کرتا ہے تب جا کے روزی ملتی ہے۔ ایسے ہی چوپائے ہیں، اپنی جگہ سے چلتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، تب جا کے ان کو روزی ملتی ہے، ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہی حال انسانوں کے لیے بھی ہے کہ انسان اپنا ہاتھ پیر باندھ کے نہ بیٹھے اور پھر کوشش کرے، تگ و دو کرے، اور پھر جو اللہ کی طرف سے مل جائے اب اس پر توکل کر لے کہ اللہ نے اتنی روزی ہمارے لیے رکھی تھی، اسی پہ میں قناعت کر رہا ہوں۔ بالکل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو مثالیں ہیں، ابھی آپ نے پرندوں کی بھی مثال دی، چوپایوں کی بھی مثال دی۔ شیر کو گوشت چاہیے، وافر مقدار میں اس کو روزانہ شکار ملتا ہے، تو کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اسی طرح ہنس کے بارے میں
پڑھا ہے یا سنا ہے کہ وہ سچے موتی کہتا ہے. اب اتنے ہنس ہیں وہ روزانہ سمندر میں ڈبکی لگاتے ہیں اور اللہ ان کو سچے موتی کھلاتا ہے. اسی طرح یہ تو توکل کی ایک مثال ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو مل گیا ہے اس کو کل کے لیے بچا رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا. کہتے ہیں کہ یہ بٹیر کی طرح کا کوئی پرندہ ہوتا تھا جس کا بھونا ہوا گوشت تھا اور کچھ حلوہ ٹائپ کی چیز تھی جو کہ آسمان سے اتاری جاتی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کل کے لیے بچا نہ رکھنا. تو انسان کو اللہ پر توکل جو ہے وہ کمزور اس کا پڑ گیا تھا. بنی اسرائیل نے یہ کام کیا کہ وہ اسے بچا کے رکھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے بند کر دی یہ چیز, یہ خاص رحمت اور نعمت جو اتاری تھی. تو یہ تو توکل کی مثالیں ہیں. مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے مصائب اور مشکلات کو کم کرتی ہیں, آفات سے, ناگہانی آفات سے, بری موت سے بچاتی ہیں اور ہمارے رزق میں برکت پیدا کرتی ہیں. اس میں صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات, اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ صدقہ جو ہے کس طرح سے رزق کے دروازے کھولتا ہے, اور صلہ رحمی جو ہے وہ کس طرح ہمیں آفات اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے روزی میں برکت ہو اور اس کی بری موت نہ ہو. یہ 3 باتیں فرمائی ہیں کہ کوئی اگر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بری موت نہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے روزی میں برکت ہو, چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مطلوب ہیں, مطلوبہ چیزیں ہیں. ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں, عمر میں برکت چاہتے ہیں, بری موت سے ہر کوئی اپنا بچاؤ چاہتا ہے. لیکن اس کا جو تدارک ہے, اس کا جو حل ہے, اس حل کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. صلہ رحمی ہے. آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں, اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہر کوئی اپنے کسی عزیز سے, اپنے کسی دوست سے, کسی رشتہ دار سے شکوہ کنا ہے کہ جناب ہم اس کے ہاں نہیں جائیں گے, شادی میں شریک نہیں ہوں گے, اس کے ہاں کھانا نہیں کھائیں گے, اس کی بارات میں شریک نہیں ہوں گے, اس نے ہم کو ٹھیس پہنچایا تھا, تکلیف پہنچائی تھی. اس طرح کی شکوے ہیں لوگوں کے, اور ذرا سی بات ہے, بس ایگو کی بات ہے اور انا کی بات ہے. حالانکہ دوستی میں انا نہیں چلتی, دوستی میں انا نہیں چلتے. جہاں قرابت داری ہو, رشتہ داری ہو, دوستی ہو, پیار ہو اور الفت و محبت ہو, وہاں اس طرح کی انا کی بات نہیں ہے. جو آدمی تواضع اختیار کر لے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا. جو تکبر کرے گا, غرور کرے گا, اللہ اس کو نکبت اور پستی اور ذلت کے اس کو ڈال دے گا. تو قرابت داریوں کا لحاظ, رشتہ داریوں کا لحاظ اور اس کا خیال, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے روزے میں برکت عطا فرمائیں گے اور ہماری عمر میں برکت دیں گے. ایسے ہی ہم کو بری موت سے بچائیں گے. آج دیکھ لیں ناگہانی موتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بندہ صبح جا رہا ہے, آفس کے لیے نکل رہا ہے, شام کو اگر واپس آ جائے تو واقعی حادثات اتنے ہو رہے ہیں کہ اس کو اگر زندہ بچ کے آ رہا ہے تو اس کو 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ میں اتنے حالات سے نپٹتے ہوئے اپنے گھر تک صحیح سالم پہنچا ہوں. تو قرابت داری کا لحاظ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بالکل ماں صاحب, 2 کالرز ہیں اور دونوں اتفاق سے لکھیم پور سے ہیں. پہلے خوشنما آپ سے مخاطب ہیں, گلفشاں آپ سے بھی بات کریں گے. جی بتائیے خوشنما, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ باجی اس موضوع کے تعلق سے ہے کہ ایک بار باجی ہمارے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے. تو باجی ہمارے جب بھائی تھوڑے سے صحیح ہوئے ہاسپٹل میں تو ہمارے آس پڑوس والے سبھی لوگ جا کے کہتے تھے کہ بھائی صاحب کا نام, بھائی صاحب سے کہتے تھے جب سے تم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور پورے گلی میں اچھا نہیں لگ رہا, سناٹا سا ہو گیا ہے. ہم اس کا موضوع تو ہم نے بھائی صاحب سے پوچھا, ہم نے کہا بھائی صاحب ایسا کیوں, کہیں پتہ نہیں کیا بات ہے. اور وہ مطلب روز اکثر یہ بات بھائی سے پاس جب ہاسپٹل میں ملنے کے لیے جاتے تھے تب وہ یہی بات کہتے تھے جب تم جلدی سے ٹھیک ہو کے آ جاؤ. اس کے اوپر سے تھوڑا ہم روشنی چاہتے مولانا صاحب سے. اور باجی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری فرینڈ کی رشتہ طے ہوا تھا ان کی خالہ کے ساتھ بھائی کے ساتھ, تو انہوں نے رشتہ بھی طے ہو گیا, رسم بھی ہو گئی, لیکن جو ہے وہ اب انہوں نے وقت مانگا تھا کہ شادی تھوڑے دن کے بعد کر سکتے ہیں, 2-3 مہینے کا ٹائم دے دو. اب وہ باجی نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے, کوئی مطلب جواب نہیں دے رہے. اور مارچ میں شادی کا بھی ٹائم رکھا تھا. اب باجی کوئی مولانا صاحب ایسا عمل بتا دے یا دعا بتا دے جن سے کہ مطلب اب وہ فیصلہ ہی ہو جائے, یا کوئی ہاں بھی کر لے یا نہ, جیسا مناسب ہو. اللہ کو جو بہتر منظور ہو وہ فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. گلفشاں بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب یہ ہے کہ میرے بہنوئی ہے تو ان کی جو طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور ڈاکٹروں سے مطلب
ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کچھ بتا ہی نہیں پاتے کہ کیا ہے. ان کے شوگر بھی ہے اور 7 مہینے سے پیٹ میں درد اٹھتی ہے اور الٹیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اولاً تو ایک دعا ہے اس کو صبح شام 3 بار پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اور اس کے ساتھ ساتھ لا فیہا غول ولا فیہا ینزفون یہ آیت ہے. اس آیت کو 3 مرتبہ پانی میں دم کر کے پئیں انشاءاللہ العزیز. جو پیٹ میں درد وغیرہ ہے اور متلی وغیرہ جو آتی ہے اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا. جی اس آیت کو ایک بار دہرا دیں, کیا پتہ یہ لکھ سکی ہوں یا نہ. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. اس کو آپ 3 بار پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے ان کو دیں. انشاءاللہ پیٹ کا جو درد ہے اس سے افاقہ ہوگا. جی خوشنما کے جو 2 سوال ہیں. پہلے تو بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کی وجہ سے محلے میں ایک عجیب سا سناٹا سا پھیل گیا تھا, لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کے دوست کا یہ کہنا کیا مطلب ہے اس کا. عموماً ہوتا ہے ایسا جب وہاں سے کوئی خلا ہو جاتا ہے اور ایسا آدمی جو خلیق بھی ہو, ملنسار ہو, ملنے جلنے والا ہو, لوگوں کے خیر خیریت معلوم کرنے والا ہو اور لوگوں سے ملنے جلنے والا ہو, اگر ایسا آدمی وہاں سے کسی وجہ سے چلا جائے, بیماری کی وجہ سے یا کہیں اور شفٹ ہو جائے, تو عموماً ہوتا ہے کہ لوگ اس کے جانے کی وجہ سے مغموم بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں اور وہ خلا پر بھی نہیں ہو پاتا ہے. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. جی اب وہ شادی کا جو مسئلہ ہے, کوئی ایسی دعا جس سے کہ فوری طور پر ہاں یا نہ جو اللہ کو بہتر منظور. روزانہ کسی تنہائی میں ایک سوئی میں بیٹھ کر کے رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر 101 بار پڑھیں. اول آخر درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ جو بھی حالات ہیں اس تعلق سے کوئی نہ کوئی واضح فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. نصیر احمد صاحب جبل پور سے. جی نصیر بھائی سوال بتائیے. نصیر بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی نصیر بھائی سوال بتائیے. نصیر بھائی ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں رہا. طارق صاحب جموں کشمیر سے. جی طارق بھائی سوال بتائیے. سر بولا نا میں نے, سر یہی ہے کہ یہ میں لڑکا ہے, میں 2-3 لڑکے کے ساتھ نماز ہی پڑھتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں. جی میں نے بہت کوشش کی. عمریں کیا ہیں ان بچوں کی؟ عمریں مطلب 18, 20 سال, 23 سال. اب تو بڑے ہو گئے ہیں یہ بچے, نہیں رہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے اللہ کے ذات سے مایوس تو ہونا نہیں چاہیے. جی ٹھیک ہے, جو کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں, کوشش کرتے رہیں. اور نماز کے فوائد جو فضائل کے طرف سے آتے ہیں وہ فضائل اور مناقب اس کے نماز کے فوائد ان کو بتلانے چاہیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم بھی ہونی چاہیے, فضائل کی تعلیم بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی, اہل و عیال کو بھی, بچوں کو بھی اعمال کی رغبت پیدا ہو. جب فضائل کے یا کسی چیز کی خاصیت ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی طرف رغبت ہمیں نہیں ہوگی. ہمیں پتہ نہیں کہ پانی کا فائدہ کیا ہے تو ظاہر سی بات اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی ہمیں. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں نماز کے فضائل کیا ہیں, اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے, تو انشاءاللہ بچوں کو رغبت ہوگی, تو اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے. یہاں اس سوال کے لیے تھوڑی سی اور تفصیل درکار ہے مولانا صاحب, آپ سے ضرور جانیں گے, لیکن جموں کشمیر سے ہی رضیہ سلطانہ ہمارے ساتھ ہیں. جی رضیہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. بہن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میری کال آپ سے بات ہو رہی ہے. میں بہت سالوں سے کوشش کر رہی ہوں آپ سے بات کرنے کی, لیکن کبھی لائن نہیں ملی. آج مل گئی تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور آپ کا پروگرام, ایکچولی میں ایک ٹیچر ہوں اور جب بھی میں چھٹی ہوتی ہے تو آپ کا پروگرام میں ضرور دیکھتی ہوں, بڑی شوق سے دیکھتی ہوں. ماشاءاللہ میں گھر میں بھی سنڈے کو اپنے گھر میں بھی اجتماع رکھا ہوتا ہے خواتین کے لیے. ماشاءاللہ. تو دراصل یہ جو ابھی پروگرام آپ کا چل رہا ہے اس سے کہو کہ میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. تو میں
خدا سے دعا کی یا اللہ آج میری یہ کال مل جائے اور میں آپ سے بات کر لوں. دراصل میرے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ میرے بیٹے کی جو ایک رشتے کی بات ہوئی تھی بھائی کی بہن بیٹی کے ساتھ, تو لیکن یہ اللہ کا کرنا کہ وہ بات ہو نہیں پائی, اس میں میرا کوئی بھی اس میں کہو کہ بات نہیں تھی, لیکن بھائیوں نے میرے ساتھ بالکل قطع تعلق کر دیا. میں نے بہت کوشش کی اللہ کی رضا کے لیے, میں ان سے بڑی ہوں سب سے, لیکن میں گھر میں گئی ان کے, لیکن انہوں نے مجھ سے بالکل تعلق توڑ دیا. میں بہت روتی ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں, ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور دل میں رحم ڈالے. تو اس تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ان سے بات کرنے کی, ان سے ملنے کی, لیکن وہ ہے کہ دل میں ان کی بالکل رحم نام کی چیز نہیں ہے. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں تھوڑا بہت اللہ نے مجھے سمجھ دین کی دی ہے, تو اس طرح سے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان سے ملوں, سلام کروں. گھر تک بھی گئی لیکن ان لوگوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں تھوڑی دین سے کافی دور ہے. میں نے بہت کوشش بھی کی, ان لوگوں نے ہمیں مطلب جیسے میں نے یہاں درس شروع کیا تو بس وہ کوئی مخالفت یہ وہ, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ چل رہا ہے, لوگوں کو فیض عورتوں کو مل رہا ہے. میری کوشش ہے بس. آپ مجھے بس وہاں پہ مجھے اتنا ہم لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا, بہت سارے راستے بند کیا, کورٹ تک پہنچایا, ناجائز مقدمات کیے. تو اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نجات دلائے یا کوئی راستہ نکالے. مجھے کچھ وظیفہ بتا دے اس کے لیے. میں اپنے سے بھی کوشش کرتی ہوں, وظائف کرتی رہتی ہوں, صوم و تلاوت کی اللہ کا شکر ہے پابندی کرتی ہوں, مطلب ہر طرح سے بہت کوشش کرتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کی, ایک ادنا سی کوشش. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے, آپ کے اعمال کو مستجاب کرے. اور تھوڑا سا انتظار, ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سوالات پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہوگی. پٹنہ سے ساجد صاحب, جی بتائیں ساجد بھائی سوال کیا ہے؟ جی مجھے کام کے سلسلے میں کچھ وظیفہ اور کوئی دعا ہو تو یہ جاننا ہے, کیونکہ 2016 میں ایک اچھی کمپنی میں کام کر رہا تھا. ہاں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ریگولر چیزیں خراب ہوتی گئی اور مطلب اس طرح کا کام مجھے ملا ہی نہیں, میں جیسا کام کرنا چاہ رہا تھا, یا کام کسی بھی اچھا ملا ہی نہیں مجھے. ٹھیک ہے ساجد بھائی, اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ. کاغذ اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ پروگرام کے آخر میں نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب عالمی شہرت یافتہ طبیب پروگرام میں شامل ہوں گے, اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ان میں بھی بہت زیادہ رہنمائی پوشیدہ ہے, خاص طور پر بدلتے موسم, بدلتے حالات, صحت و تندرستی سے متعلق بہت ساری مفید جانکاری ہوگی انشاءاللہ, تو آپ دیکھنا نہ بھولیں. فی الحال سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں. بھائیوں نے قطع تعلق کر لیا ہے, مولانا صاحب وجہ آپ نے سنی, اب کیا کریں؟ دیکھیے, جو ان کی قد و کاوش ہے, جو کوشش ہے, اس کوشش میں ان کو لگے رہنا چاہیے. خود اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جس طرح سے یہ گئی ہیں ان کے یہاں حالات کو سدھارنے کے لیے, معمول پر لانے کے لیے, ان کو کوشش کر لینا چاہیے اور کر لینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ اپنی طرف سے تو بری و ذمہ ہو گئی ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن ان لوگوں پر مواخذہ ضرور ہوگا جو اتنی کوشش کے باوجود بھی اپنے بہن کو قریب نہیں کر رہے ہیں یا گلے نہیں لگا رہے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے پلے بڑھے اور ایک ہی ماں باپ کی گودوں میں ہم لوگ کھیلے ہیں, اور پھر ایسی, حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر بہن سے قطع تعلق کر لیا جائے, جبکہ وہ کوشش بھی کر رہی ہیں. اگر کوئی ان کے ذمہ کوئی اس طرح کی غلطی ہے تو اس کا اعتراف بھی کر رہی ہیں. تو اب بڑی بہن ہے, اس کو تو بڑی بہن تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے. ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات اور ہے صاحب, جس بنیاد پر یہ قطع تعلق ہوا ہے, رشتے جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پر بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں کی مرضی نہ ہو تو ایسے رشتے بہت پائیدار بھی نہیں ہوتے. اس لیے اگر وہ پہلے ہی اپنے اس انجام کو پہنچ گئے تو یہ زیادہ بہتر ہے, اسے خدا کی مصلحت سمجھنا چاہیے. تو بڑی بہن تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے, ان کا اکرام بھی ہونا چاہیے. اور جہاں تک رشتے کا مسئلہ تھا کہ اس بنیاد پر وہ معاملہ ختم ہو گیا, ظاہر سی بات ہے ماں باپ اس میں طرفین کی طرف سے ایک ذمہ دار ہوتے ہیں, گائیڈ ہوتے ہیں, لیکن اس میں اگر بچے نہیں چاہ رہے ہیں کہ میرا رشتہ نہ ہو تو وہاں فوکس کرنا اور زبردستی کرنا کہ نہیں تم کو وہاں رشتہ کرنا ہے, نہیں کرو گے تو ہم ایسا کر لیں گے, اس طرح سے پریشر ڈال کر کے بچوں پہ رشتہ کرنا اور کروانا, یہ مضر ہوتا ہے, نقصان دہ ہوتا ہے.
بالکل. تو کوئی وظیفہ بھی ضرور جانیں گے کیونکہ جیسا انہوں نے بتایا کہ بہت ساری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, مقدمے میں اس کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو روزانہ 101 بار تنہائی میں پڑھ لیا کریں. اول آخر درود شریف پڑھ لیں, اور جو عمل خیر کرتی ہیں تعلیم وغیرہ کا اور لوگوں کے اجتماع وغیرہ کا, لوگوں کی اصلاح کا, اس کو چھوڑے نا, کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز. جس طرح سے انبیاء اور صلحاء اور اکابرین کے ساتھ میں حالات آئے ہیں, اگر آپ کے ساتھ میں حالات آ رہے ہیں تو کوئی بدل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھے گا. جی, 2 کالرز اور ہیں. نازیہ لکھیم پور سے. بتائیے نازیہ, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, ہمارا آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ مطلب جو ہے جیسے پریشانی آنا مولانا صاحب بتا رہے ہیں, تو مطلب جیسے ہمارے والد صاحب کا کہنا تھا کہ مطلب جو ہے گھر میں 1-2 جانور پالنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آتی ہے تو جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے. تو مطلب اتفاق سے ایسا 1-2 بار ہوا بھی کہ جانور کو صحیح سلامت رات میں جب سوتے اٹھے تو وہ دم سے توڑ چکا تھا. تو اس سے مطلب مولانا صاحب کی تھوڑی وضاحت چاہیے باقی. اور باجی کیا مطلب جیسے پچھلے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں تو مطلب وہ گناہ ہو چکے تو کیا نماز توبہ اور یہ مطلب پڑھتے بھی ہیں برابر, جیسے مطلب ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھتے بھی ہیں, تو مطلب اس سے زیادہ بھی اگر جس سے زیادہ گناہ ہو گئے تو اس کے نماز توبہ کے ذریعے سے ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا رب العالمین. تھوڑا سا انتظار. ساجد, آپ کے سوال کا جواب بھی میں انشاءاللہ ضرور دیں گے. مولانا صاحب ناظمہ کا سوال لے لیں. جی ناظمہ صاحبہ فروخ آباد سے بول رہی ہیں, بتائیے سوال کیا ہے؟ جی, ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے, کوئی کام بھی نہیں, کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا ہے ہمارا, اور پریشانی بہت زیادہ ہے, اور روزی میں بھی برکت نہیں, پیسے میں بھی برکت نہیں ہے. کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے, کاغذ اور قلم آپ بھی اپنے پاس رکھیے گا, یا جس طریقے سے بھی آپ مولانا صاحب کی بات کو ریکارڈ کر سکیں. ساجد بھائی کا سوال اور ناظمہ صاحبہ کا سوال ملتا ہی جلتا ہے. وہاں بھی روزگار کا مسئلہ ہے کہ جو نوکری چھوٹ گئی ویسی نوکری دوبارہ نہیں ملی. دیکھیے ساجد صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے, نوکری ان کی چھوٹ گئی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں, استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع ان کو ملتا ہے تو روزانہ یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز ہو 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کو تنہائی میں. انشاءاللہ العزیز وہی نوکری یا اسی جیسی نوکری انشاءاللہ العزیز ان کو مل جائے گی. حالانکہ اس وظیفے کے ساتھ میں روزہ بھی ہے, یا عزیزوں کے ساتھ میں روزہ بھی ہے, اور اس کو 7 دن تک 1,000 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 دن روزہ رکھنا ہے اور 7 دن 1,000 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ امید ہے کہ وہ روزی مل جائے گی ان کو. اگر اس کو نہ کر پائیں تو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ ہی لیا کریں. اور رہی بات محترمہ کی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, خیر نہیں ہے, تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ گھر والوں سے بولیں کہ نماز کا اہتمام کریں, اور نماز کے اہتمام کے ساتھ میں توبہ استغفار کی تسبیح روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیں. اور ایک دعا ہے, تھوڑی سی بڑی ہے, اگر آپ کو یاد ہو سکے تو اس کو یاد کر لیں, ورنہ نوٹ کرنا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کو صبح اور شام 3 بار پڑھیں, اور ہو سکے تو اللہ الصمد روزانہ 1000 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. جی, ساجد بھائی کو جو تسبیح بتائی مولانا صاحب, وہ دن بھر میں 1 مرتبہ ہے یا ہر نماز کے بعد 1 بار ہے؟ نہیں, دن بھر میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن اگر وہ روزہ رکھتے ہیں 7 دن تک تو 7 دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 1000 مرتبہ یا عزیز ہو یا عزیز ہو یا عزیز ہو اس کا ورد کریں. جی بہت شکریہ. دلی سے سیما. جی بتائیے سیما, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ میری شادی جب ہوئی تھی تو میری ساس نے کچھ میرے اوپر سونے کی چیزیں دی تھی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اور میں نے ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی ان کی شادی کری اور ان کو سونے کی چیزیں بنوائی, اور ان کے ایک چھوٹے بیٹے بھی تھے. تو جو میری ساس نے مجھ کو جو چیزیں دی تھی, کیا ان میں میرے جو دیور ہیں ان کا کچھ حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ سوال, آپ کی ساس نے آپ کو جو چیزیں دی تھیں وہ تحفتاً دی تھیں؟ ہاں, وہ میرے اوپر چڑھائی تھی. انہوں نے مجھے کوئی وصیت بھی نہیں کری کہ آپ آپس میں بانٹنا یا کچھ کرنا. ہاں, لیکن جو ان کی بیٹی تھی میں نے ان کو اور چیزیں الگ سے بنوا کے سونے کی ان کی شادی میں دی تھی. جی, تو کیا جو ان کے چھوٹے جو بیٹے ہیں کیا ان کو وہ چیزیں
जो मुझे दी थी उनमें हिस्सा बनता है या नहीं बनता? ठीक, थोड़ा सा इंतजार। सैयद भाई पुणे से, जी बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का, मौलाना का और आप लोगों का इतना शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि दूसरों के जरिए से, दूसरों के सवालों के जरिए से हमको मालूमात मिलती है, हमारे में इजाफा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बहुत बड़ा। आप लोगों को उम्र दराज़ी नसीब अता फरमाए अल्लाह सुब्हान अल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह खैर का ये मामला आप सबके साथ भी करे हमारे प्यारे नाज़रीन। जी बताइए सैयद भाई, कोई सवाल? हमारे पोते का नाम है मोहम्मद रजा। उसकी तबीयत खराब रहती है, उसको हमेशा सर्दी बुखार वगैरह होती है, 1 साल का है। और उसके लिए कुछ वजीफा बताइए या तो कुछ ऐसा ये बताइए हमारे लिए। और मैं हमेशा के लिए वजीफे करता हूँ और हमेशा चिड़चिड़ होती है मिजाज, क्या करना है? कोर्ट की परेशानी है हमारे लिए, जरा कुछ वजीफा बताइए हमारे लिए कुछ। आप जो वजीफे करते हैं क्या जानना चाहेंगे मौलाना साहब? नहीं, किसी आलिम ही ने बतलाया होंगे। बिल्कुल, तो क्या करें? जैसे उन्होंने पोते के भी बीमारी का जिक्र किया और अपनी मुश्किलात का जिक्र किया। देखिए, जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात के हल ही के लिए हम लोग यहाँ आज गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कभी गाहे बगाहे, दानिस्ता गैर दानिस्ता कुछ गलतियाँ हो जाती हैं इंसान की, उस पर तवज्जो हमारी नहीं जाती है, तो हमें उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब लौ लगाना चाहिए। और लौ लगाने का मतलब है कि दुआ करना चाहिए। और दुआ के जो आदाब हैं, उन दुआ के आदाब को लोग मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखते हैं। जब भी दुआ करें तो इस बात की कोशिश किया करें कि बावुज़ू हों और वज़ू के साथ में क़िबला रुख हो जाएं। और क़िबला रुख होने के साथ साथ में इल्हा जारी के साथ में, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ ज़िद के साथ में मांगता है ना, ऐसे ही एक ज़िद पकड़ लेना चाहिए अल्लाह से। उस ज़िद के एतबार से आपको अल्लाह से मांगना चाहिए और खुलूस भी होना चाहिए, लिल्लाहियत भी होना चाहिए और हुजूर क़ल्ब के साथ में मांगना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे हुए हों, दिल हमारा कहीं बाज़ारों में घूम रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, तो ऐसे में तो माँ भी नहीं देती और दूसरे लोग भी नहीं देते, ठीक है? तो अल्लाह कहाँ से देगा? हालांकि अल्लाह तो देता ही देता है, लेकिन उसका जो दुआ की जो शराइत हैं, उन शराइत में से ये है कि हुजूर क़ल्ब के साथ में दुआ करना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे की सेहत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें? तो अगर बच्चा खुद पढ़ सके या अल्लाह या अल्लाह, वो भी 1 साल का है। अच्छा, अगर नहीं पढ़ सकता है तो आप खुद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ करके उस बच्चे पे दम करें, इंशाअल्लाह उस बच्चे को शिफायाबी मिलेगी। जी। अब सास ने जो जेवर दिए थे अपनी बहू को, कुछ इन्होंने अपनी नंद को भी दे दिए शादी में जेवर बनवा के, अब जो उनका देवर है उसको उसका हिस्सा बनता है उन जेवरात में जो सास ने तोहफतन दिए थे? असल में गलती कहाँ हो रही है? बहुत से समाज में, मुआशरे में, ख़ास तौर से मेवात के इलाक़े में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक रिवाज है कि बड़ी बहू की शादी हुई, ब्याह करके आई, जो भी गोल्ड जेवरात वगैरह होते हैं चढ़ाए जाते हैं, ठीक है? उसको आपने दिया है, देने के बाद जब वो आ जाती है, घर में रहने लगती है, तो वो उससे वापस ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। जब दूसरे बेटी की शादी होती तो उसी जेवर को चढ़ा देते हैं दूसरे बहू पर, फिर तीसरे को ही तो तीसरे पे चढ़ा देते हैं। ये एक रिवाज है, कुछ इलाक़ों में इस तरह का है, हालांकि हमारे इलाके में इस तरह का रिवाज नहीं। अगर आपकी नीयत ये थी कि मैंने अपनी बहू को दिया है और ये गिफ्ट है, हदिया है, तो जाहिर सी बात है उस हदिया देने के बाद फिर उसकी मिल्कियत हो जाती है, उसकी मिल्कियत हो जाती है। जब उसकी मिल्कियत हो गई है तो फिर उसकी मिल्कियत में तसर्रुफ़ करना ये आपके लिए जायज़ नहीं है, और फिर वो मालिक है, उसकी मिल्कियत के अंदर फिर आपका कोई हक़ नहीं बनता है। तो माहौल के एतबार से भी, समाज के एतबार से भी आप देख लें, जो हदिया किसी को दिया जाता है तो हदिया दिया जाता है मिल्कियत के लिए। जब मिल्कियत किसी की हो जाती है तो उस पर किसी दूसरे का तसर्रुफ़ नहीं होता है। हमारे इलाके में जो चलन है वो यही है कि जो जेवर दे दिया गया, जो गोल्ड दे दिया गया, बड़ी बहू को दे दिया गया, अब उससे लेकर के दूसरी बहू को, तीसरी बहू को, चौथी बहू की शादी की जाए। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं होता है, और हदिया दे करके वापस लेना भी अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से एक बात की तरफ मैं और इशारा कर दूं, ख़ास तौर से शादी ब्याह के अंदर ये मसला होता है कि जहेज़ में जो सामान दिए जाते हैं
جہیز میں سامان یہ گفٹ کے طور پر ہوتے ہیں، ہدیے کے طور پر ہوتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کہیں طلاق کی نوبت آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے جس کے اندر تفریق ہو جاتی ہے تو باضابطہ پھر لڑکی والے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہم نے جہیز کا سامان آپ کو دیا تھا ہمیں واپس کریں. یہاں یہ مطالبہ بھی قطعاً غلط ہے. بالکل. تو یہاں دیور کا کوئی حق نہیں ہے جبکہ ساس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. مولانا صاحب ہمارے پاس تقریباً شاید 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہیں. گھر میں جانور پالنا یہ رد بلا کے طور پر ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں رد بلا کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو. بقیہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں جگہ ہے، اسپیس ہے، تو اس طرح کے جانوروں کو پال کر کے رکھنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر جو چیزیں بچتی ہیں، روٹی وغیرہ، بہت سے لوگ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ ہمارے جانور بھی اس کو یوز کرتے رہیں، کھاتے رہیں. اور بلا کے رد بلا کے لیے کہنا وہ اچھی بات نہیں. جی. گناہوں کا جو توبہ ہے، نماز توبہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، لیکن پھر بھی بہن یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کچھ بڑے گناہ اگر ہو گئے ہیں یا کچھ اور گناہ ہے تو ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو معافی کے لیے بہت سارے اعمال ہیں. آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں آپ کے. کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں آپ کے. تو بہت سارے اس طرح کے اعمال ہیں کہ اس کے کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ کے لیے تو توبۃ النصوح ہونا چاہیے، خالص توبہ ہونا چاہیے، اور اس عمل پر ندامت بھی ہونا چاہیے، اور اس عمل کے دوبارہ نہ کرنے کا عزم بالجزم بھی اور پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ طبیب اور معالج جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا. پرتپاک خیر مقدم، خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. تمام ناظرین کی طرف سے استقبال ہے. ناظرین شکریہ آپ لوگوں کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین آپ کے سوالات کا، آپ کے فون کالز کا بھی انتظار رہے گا. اس دوران آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گزشتہ ملاقات میں ہم نے مڈ سوپ تک آپ کی جو ماشاءاللہ کامرانیوں کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں جانا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گوٹ ملک سوپ بھی آ گیا ہے، اسی طرح چارکول سوپ بھی ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے. تو ان صابنوں کے خاص طور پر دیکھتے ہیں موسم سرما میں جلد روکھی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی خارش بھی ہوتی ہے. تو ڈرائنس سے بچانے کے لیے یہ صابن کتنے معاون ہیں؟ یہ جو گوٹ ملک کا بنایا ہے ہم نے، خاص طور یعنی بکرے کے دودھ کا جو بنایا ہے، تو یہ اس لیے بنایا کہ نیچرل نورش کرتا ہے ہماری اسکن کو. تو آپ کی ایج ہے 50 60 70 کتنی بھی ہو، آپ کی اسکن ایسے لگے گی جب 25 30 سال کی آپ کی ایج ہے. تو آپ اس کو یوز کریں گے تو کسی قسم میں کوئی ہارم نہیں ہوگا. اور نیچرلی جو نورش کرنا چاہیے میلانین کو، اسکن کو، اسکن کا کلر جو ہے وہ وائٹنس پہ رہے، یا کوئی بلیکنس یا کوئی بلیک ہیڈس وغیرہ ہو گئے ہوں چہرے پہ یا ہاتھ پہ، وہ ٹھیک ہو جائیں. تو بالکل ٹوٹل نیچرل ہم نے بنایا. ورنہ عام طور سے جو ہوتے ہیں نیچرل صابن ان میں جو بیس ہوتا ہے وہ ایلوپیتھی کی ہوتا ہے. تو ہم نے گوٹ ملک یعنی بکری کی دودھ کا بنایا ہے. ویسے بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پالی ہے اور ظاہر ہے اس کا دودھ بھی پیا ہے انہوں نے. تو اس دودھ کو ویسے بھی عام طور سے آج کل بھی لوگ پلیٹلیٹس وغیرہ میں پیتے ہیں تو بہت مفید ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا صابن ہی بنا دیا ہے پہلی بار اس طرح کا، تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں اور ہمیشہ تندرست رہیں، ان کی اسکن جو ہے ایک دم ٹھیک فریش رہے. اس میں دودھ کے علاوہ اور بھی کچھ اس کے کمپوزیشن میں چیزیں شامل ہوں گی؟ جی ہاں، اس میں دودھ کے علاوہ ہم نے جو شہد کی مکھی ہوتی ہیں، جو ایک تو پری ڈائجسٹڈ شہد نکالتی جو قرآن میں اس کا ذکر ہے، ایک وہ موم نکالتی ویکس، جسے ویکس کہتے ہیں. جی. تو اس ویکس کو ہم نے پیوریفائی کرنے کے ساتھ میں وہ اس کو مکس کیا تاکہ اس کی چکنائی بھی برقرار رہے. اور ویکس کے جو فائدے ہیں اسکن کے لیے ویسلین سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. جو ایڑی پھٹ جاتی ہیں تو یہ صابن اس میں بھی کام کرتا ہے. تو ایڑی پہ آپ ملیں اس کو، چونکہ اس میں ویکس ہوتا ہے تو وہ اس کو ہیل اپ کر دیتا ہے. یا ہاتھ پھٹ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے، سردیوں میں اب آئے گا موسم ایسا، تو پوری سردی آپ ہمارا ایک گوٹس ملک سے NMC فارما سے منگا لیں، اور بہت سستا ہے. اس کو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سب تک پہنچ جائے. اور یہی نہیں بلکہ ابھی آپ سے بتا دیں کہ ہم جب نہیں آ پائے تھے، بہت لوگ شکایت کر رہے تھے ہم سے، تو بقرعید پہ ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا جو پوری دنیا میں پہلی بار لگایا جی اسلام کے ذریعے. تقریباً اس میں ہم نے یہاں چلتا رہا کہ مہینے تک ہمارا، جس میں ہم نے اپیل کی تھی لوگ جو ہیں دوائی منگائیں اور بانٹیں غریبوں کو. تو ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر میں بقرعید پہ ہم نے خود ہی قربانی دی تھی، پیسوں کی، اپنی فارمیسی کی، اپنی زکوٰۃ سمجھ لیجیے کہ ہم غریبوں کو مفت بانٹیں. تو لوگوں نے بانٹے، ہمارے فیس بک پہ ہمارے اس پر فوٹو بھیجے، تو بڑا اچھا لگا ہمیں کہ ان سے ہم نے یہ خواہش کی کہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا، آپ صرف منگائیے اور بانٹیے، منگائیے اور بانٹیے. تو تقریباً یہ سلسلہ چلا کافی دن تک. تو اللہ کا شکر ہے، لاکھوں روپے کی دوائی ہم نے کوشش کی کہ غریبوں کو مفت دے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آئندہ بھی لوگ اس طرح کو کریں کہ جو لوگ ان کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، عزیز ہیں، وہ ہمارے پروڈکٹ منگائیں. جیسے گوٹ ملک صابن ہے،
बहुत सस्ता है, लोगों को बांटे, तकसीम करें। बिल्कुल। कॉलर है हेमाडी है हमारे साथ। जी बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? मैडम मैं अनीता जोशी बात कर रही हूँ बेंगलोर से। जी बताएं अनीता, सवाल क्या है? मैम मुझे डॉक्टर असलम सर से बात करनी थी। सुन रहे हैं आपको वो? जी हाँ, शुक्रिया। हाँ, आप बात बताइए। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ सर, अनीता जोशी। जी सर आपका प्रोग्राम मैंने देखा, मेरा बेटा है 15 साल का सर, उसकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, दुबला पतला है, जबकि हम घूमने जाते हैं, सब चीज करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएं सर, दवाई वगैरह। अच्छा 15 साल की बताए ना ये? जी। हाँ, तो इसके लिए देखिए, आप वैसे अब हमने ये कर दिया, बहुत लोगों को लाने बेंगलोर से दिक्कत होती थी कि ऑनलाइन वो मेडिसिन मंगा सकते हैं, और जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं डिटेल में, उसकी रिपोर्ट, खासतौर से CBC की रिपोर्ट भेज दें। लेकिन उससे पहले भी आप ये कर सकते हैं कि एक तो हमारी जो माजून है वो उसको खिलाना शुरू कर दें, जो हमने माजून बनाई है, और साथ साथ में इसमें हम कुश्ता देते हैं, वो 12 सिंगे का, मौसम के हिसाब से। तो 12 सिंगे कुश्ता, साथ साथ वो माजून आप खिलाएंगी। अगर आपको 12 सिंगे कुश्ता बनाना आता हो, आप खुद भी बना सकती हैं, नहीं आता हो तो आप हमारे यहाँ से मंगा लीजिएगा nmcfarm.com से। तो इंशाल्लाह जो हम दवाई भेजेंगे और जो वो भेजेंगे, बच्चे की ग्रोथ भी होगी, उसके हार्मोन्स भी बनने लगेंगे, और उस बच्चे की जो है स्किन को या आगे कोई बीमारी, उसकी इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि बच्चे की हाइट भी इंशाल्लाह 6 फुट करीब हो जाएगी, और जो है वो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा सारी उम्र, बहुत कम बीमार होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि अनीता आपको तो जवाब मिल गया अपने सवाल का, लेकिन वो लोग जो रहनुमाई से महरूम है वो भी महरूम नहीं रह सकते। लगातार वो नंबर्स जो डॉक्टर साहब से राब्ते का जरिया है टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, अपने सवालात के लिए या डॉक्टर साहब से सलाह मशवरे के लिए उन नंबर्स पर, हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल है, सूप, चाहे वो मड सूप हो चाहे गोट मिल्क सूप हो, समझ में आता है, लेकिन कोयले से साबुन ये चारकोल का बनाया स्पेशली, एक्चुअली चारकोल का साबुन ही नहीं, चारकोल की टैबलेट भी है हमारे पास में, और हम देते हैं जो खास तौर से जिन लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है, जिनके एंजाइम्स नहीं बनते, जिनके जूसेस गैस्ट्रिक जूस नहीं बनते, जिनको गैस बहुत बनती है, तो हम उन्हें चारकोल की टैबलेट या चारकोल का पाउडर भी खिलाते हैं। और जो स्किन जो है, जो एक तरह से कहना चाहिए स्किन डेड हो गई, तो चारकोल का साबुन इस्तेमाल करने से औरत और मर्द के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हमने बनाया है खासतौर से। उसमें पोटेंटाइजेशन का फ़र्क होता है लेडीज़ के लिए, मर्द के लिए। तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो पुरानी स्किन है वो ख़त्म हो जाएगी, नई स्किन जो है वो आएगी, तो उस पर बिल्कुल नेचुरल ग्लो होगा स्किन पे, और वो उस पर एक अलग तरह की परफ्यूम होगी। जो पसीने की बदबू आ जाती है, खासतौर से हमारे फोड़े फुंसी निकलते हैं बरसात में, वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे उससे। तो ये अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ये ख्याल कैसे आया डॉक्टर? ये ख्याल, लोग मरीजों के फ़ोन आते रहते हैं, तकरीबन 7-8 लाख मरीज़ मैं देख चुका हूँ माशाल्लाह, और काफ़ी लोग शिफायाब हुए हैं। 90% लोग तो खाली शिफायाब हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया, और जो शिफायाब नहीं हुए होंगे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए भी दुआ और शिफाया आ गया, उन्हें शिफाया हो जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ ये नहीं कि सिर्फ पुरानी चल रही है, किताबों में लिखी है, उसको इस्तेमाल करें, बल्कि उसको हम आजमाएं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट है उसमें। जैसे मिसाल के तौर पे पहले सोना बाद दिया जाता था, तो वो सिर्फ लकड़ी के कोयले से दिया जाता, अब बिजली से दिया जाता है, हम बिजली से देते हैं। हमारे यहाँ लोग आते हैं, और जो लोग नहीं आते हम उनको रास्ता बता सकते हैं, वो हमारे ट्रीटमेंट करा सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं थी पहले, अब हमने वो कर दी। बहुत से लोग आने जाने से, प्लेन से, ट्रेन से आने से कई दिन लगते रहे सहारनपुर, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, आ जाएं तो बहुत अच्छा है, एक दिन के लिए आ जाएं तो बहुत अच्छा है, ताकि उनको हम लाइफ स्टाइल चेंज कर दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज चूँकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट का जिक्र हुआ, ऑनलाइन एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, ये भी तरीका आपने बहुत आसान कर दिया है। इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह हम अगली मुलाकात में आपसे ज़रूर करेंगे और तफसील से करेंगे। अच्छा। आज आपसे इजाज़त लेते हैं, शुक्रिया के साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।